बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम हज़रत मसीह का असल पैगाम के साथ हाज़िर खिदमत हैं। गुज़श्ता चंद प्रोग्रामों से हम अलूहियत मसीह पर बहस कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में भी हम इसी मौजू को जारी रखेंगे। हमारे साथ मोहतरम मीर महमूद अहमद नासिर साहिब हैं और हम आपके बाद शागिर्द आपके साथ बैठे हैं। तो मीर साहब, इस सिलसिले में आज का जो पहला सवाल है वो ये है कि मसीह नासरी का जो नए अहदनामे में उनके हालात ज़िंदगी मिलते हैं, वो क्या ईसाइयों के इस दावे की तस्दीक करते हैं कि मसीह खुदा थे, या वो मुसलमानों के मौक़िफ़ की तायीद करते हैं कि मसीह एक बशर रसूल थे? इस बारे में आप कुछ फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नए अहदनामे में जिसको मसीही अपनी देते हैं, 4 अनाजील हैं। ये 4 अनाजील बुनियादी तौर पर मसीह अलैहिस्सलाम के हालात ज़िंदगी पर मुश्तमिल है और मसीह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू इसमें बयान है। अब अगर आप इसको सरसरी नज़र से भी देखें, ज़्यादा गहराई में जाने की भी ज़रूरत नहीं, इब्तिदाई नज़र भी इसके ऊपर डालें तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि जिस यसू का ज़िक्र ये अनाजील करती हैं वो कुल्लियतन एक इंसान थे, एक ऐसे इंसान जिसमें तमाम इंसानी हदबंदियाँ पाई जाती हैं। मसलन सबसे पहले हम जिक्र पढ़ते हैं, एक खातून है मरियम। हम तो बड़े एहतराम से उनका नाम देते हैं हज़रत मरियम, लेकिन बहरहाल उनका जिक्र इसमें आता है। फिर उनके हामिला होने का जिक्र आता है और ये लिखा है कि वो जो बच्चा उनके था वो खुदा ताला रूहुल कुद्दुस की कुदरत से हुआ। इसके ऊपर हम फिर बात करेंगे आगे चलकर किसी वक्त। लेकिन उसके बाद फिर उस बच्चे की पैदाइश का जिक्र है। छोटा सा बच्चा, जिस तरह बच्चे होते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद वो यरूशलेम की हैकल में ले जाया गया, उसका खतना हुआ, उसको वहाँ पेश किया गया जिस तरह के यहूदी बच्चों को पेश किया जाता था। फिर वो बच्चा बड़ा हुआ, 12 साल की उम्र में एक उनके सफ़र का जिक्र मिलता है जो उन्होंने यरूशलेम की तरफ किया और वहाँ जाके जो वहाँ के जो उलमा थे उनसे बातें की, उनसे बड़े ज़हानत के रंग में उन्होंने उनसे सवाल पूछे। इन किताबों में, इन 4 किताबों में मसीह के हर लिहाज से, हर पहलू से, हर जहत से इंसान होने का जिक्र तो बिल्कुल वाज़ेह। उनके खाने का जिक्र है, पीने का जिक्र है, चलने फिरने का जिक्र है, बातें करने का जिक्र है, हर किस्म के इंसान पर जो हालात गुजरते हैं उन पर गुजरने का जिक्र है, उनके नाराज़ होने का जिक्र भी है। उस्ताद को बहरहाल नाराज़ होना पड़ता है ना कभी कभी, आप पर मैं कई दफ़ा नाराज़ हुआ। गुस्सा होने का जिक्र है उनकी। हाँ, एक बात का जिक्र नहीं है, उनकी मुस्कुराहट का कोई जिक्र नहीं, कभी भी मुस्कुराए नहीं। खाने पीने, चलने फिरने, जागने जागने, हर किस्म के इंसानी आवारिस का, इंसानी कैफियत जो इंसान के ऊपर आते हैं उनका जिक्र है, लेकिन मुस्कुराने का जिक्र नहीं है। कभी मुस्कुराए नहीं मसीह। और फिर इस पर सदियों बहस होती रही कि क्या मसीह कभी मुस्कुराए थे? तो फैसला ये हुआ, कभी सवाल ही पैदा नहीं होता कि मुस्कुराए हों, क्योंकि वो तो खुदा थे। खुदा भी कभी मुस्कुराया करता है, हमारा खुदा मुस्कुराता है, हंसता भी है। मसीह अलैहिस्सलाम खाते भी थे, पीते भी थे, चलते भी थे, फिरते भी थे, बातें भी करते थे, नाराज़ भी होते थे, गुस्से भी होते थे, तकरीरें भी करते थे, और फिर फौत भी हुए।
اور کم از کم 3 دن تک وہ فوت رہے. اب فوت ہونا کیا کس کہتے ہیں؟ فوت ہونا یہی ہوتا ہے نا کہ روح انسانی جسم انسانی کو چھوڑ کے چلی جائے. تو فوت بھی ہوئے. وہ کہتے ہیں پھر دوبارہ زندہ بھی ہوئے، تو گویا وہ روح واپس بھی آ گئی اس جسم میں. پھر وہ روح کہاں گئی؟ یہ وہ جسم کہاں گیا؟ وہ آسمان پر چلا گیا. گویا وہ روح اس جسم کو لے کر جس کے اندر وہ واپس آئی تھی آسمان پر چلی گئی، ابھی تک وہ زندہ موجود ہے. تو کوئی بات بھی ایسی نہیں جس سے یہ استنباط ہو سکے کہ مسیح علیہ السلام خدا تھے. تمام کے تمام حالات، کھانا پینا، چلنا پھرنا، باتیں کرنا. شہد بھی کھایا تھا انہوں نے، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے شہد، خوب انجوائے کیا ہوگا فلسطین کا خالص شہد انہوں نے. اور فوت ہونے کا بھی ذکر ہے. پھر اس کے بعد ان کے آسمان پر اٹھائے جانے کا بھی ذکر ہے. لیکن کوئی بات بھی ان حالات میں ایسی نہیں جس کے متعلق ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ خدائی صفت ہے. نہ کھانا خدائی صفت ہے، نہ پینا خدائی صفت ہے، نہ چلنا پھرنا خدائی صفت ہے، نہ مسکرانا خدائی صفت ہے. اب ایک عجیب فلسفہ ہے یہ. کہتے ہیں نہیں، وہ جو وجود تھا وہ انسان کا تھا، اور اس وجود میں خدائی بھی تھی. اب عجیب بات لگتی ہے کہ ایک وجود جو چلتا پھرتا، کھاتا پیتا، کپڑے پہنتا، لباس پہنتا، باتیں کرتا ہے لوگوں سے، ناراض بھی ہوتا ہے، غصے بھی ہوتا ہے، ڈانٹتا ڈپٹتا بھی ہے. یہ بھی ذکر آتا ہے اناجیل میں. یہ سب باتیں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ سب موجود ہے. اور کچھ لا علمی بھی ہے. بھوک لگی ایک دن بڑی سخت، ہمیں بھوک لگتی تو ہم تو لنگر جا کے روٹیاں لے لیتے، مگر صاحب سے کھا لیتے. نہیں، وہ گئے ایک درخت کی طرف. درخت میں پتے ہرے بھرے لگے ہوئے تھے. انہوں نے کہا جی اس میں تو پھل ہوگا. وہاں جو پہنچے تو انجیر کا وہ درخت تھا، لیکن موسم نہیں تھا، اس لیے پتے تھے، پھل ابھی لگا نہیں تھا. اس وقت اگر وہ خدا تھے، خدا کو پتہ نہیں تھا کہ ابھی موسم میں نے نہیں کیا انجیروں کا. تو جتنے پہلو بھی ہیں ان کی زندگی کے، جتنی باتیں بھی ان کی زندگی کے متعلق کہی گئی ہیں، جتنے انداز بھی ان کے بیان کیے گئے ہیں، وہ سارے کے سارے انسانی انداز ہیں. خدائی انداز کوئی نہیں. خدا بالا ہے ہر چیز سے، ہر انسانی بشری کمزوری سے، لیکن انسانی کمزوریاں تو ان میں پائی جاتی ہیں. خدا کو غیب کا علم ہے، تو وہاں تو ذکر آتا ہے کہ جی ایک عورت نے ہاتھ لگایا، تو مجھے کس نے ہاتھ لگایا؟ وہ ڈرتی بتاری کانپتی پونپتی کے سامنے آ گئی، میں نے ہاتھ لگایا. وہ خدا کھانے پینے کا محتاج نہیں ہے. مسیح علیہ السلام کھاتے پیتے بھی تھے. تو سوائے ایک بات کے جو انہوں نے کہی ہے کہ مسکراتے نہیں تھے اس لیے خدا تھے، اور تو مجھے کوئی اس میں بات نظر نہیں آئی. اور جو جن الفاظ سے یا جن اشاروں سے ان کو خدا کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہاں ان کی خدائی کا ذکر ہے، اس کو آپ اچھی طرح پڑھ کر دیکھ لیں، قطعاً ان میں یہ بات نہیں پائی جاتی. مثلا کہا جاتا ہے کہ ان کو خدا کا بیٹا کہا گیا ہے، ہم پہلے بات کر چکے ہیں. تو بیٹا تو یعقوب کو پہلوٹا بیٹا کہا گیا ہے. جو صلح کرائیں گے، مسیح خود کہتے ہیں جو صلح کرائیں گے وہ خدا کے بیٹے کرائیں گے. اس لیے بیٹے کا لفظ بھی خدائی کا ثبوت نہیں ہے. کوئی اشارہ تن بھی معجزات کے متعلق کہتے ہیں مسیح نے مردہ زندہ کیا ایک، تو وہ مسیح نے ایک مردہ زندہ کیا تھا، وہ جو یشعیاہ نبی تھے، الیشع نبی تھے، وہ تو پتہ نہیں کتنے مردے زندہ کیے تھے. اور ساتھ ہی وہ ایک مردہ ان کی ہڈیاں، فوت شدہ ہڈیوں سے ٹکرا کر زندہ ہو گیا تھا.
تو ان کی الوہیت کا کسی رنگ میں بھی کہیں بھی کوئی اشارہ موجود نہیں. اور اس کو پھر محسوس کیا ہے اس خود عیسائیوں نے بھی، کہ ہم جو کہتے ہیں کہ مسیح کے خدا تھے یا خدا کا کوئی خاص معنوں میں بیٹا تھے، یہ وضاحت کے ساتھ نئے عہد نامے میں بھی بیان نہیں ہے. مسلم صاحب نے جو فرمایا، بڑے بڑے معاند پادریوں نے بھی یہ بات تسلیم کی ہے کہ تثلیث کا نام و نشان بھی نہیں ہے، نہ لفظ تثلیث موجود ہے، نہ کوئی اس کی تشریح ایسی موجود ہے. الفاظ کو چھوڑ دیں، سارے نئے عہد میں ایون ان خطوط میں بھی جن میں مبالغہ آرائی کی گئی ہے، پولوس کے خطوط میں، پولوس نے تو اب پطرس وارا سے ناراض ہو کر بالکل ایک الگ عیسائیت پیش کی. اس کے خطوط میں وہ بھی میں نے اچھے سے دیکھا ہے، اس میں بھی واضح ذکر کہیں بھی الوہیت کا نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس نے مبالغہ آرائی شروع کی ہو مسیح کو مقام کو بڑھانے کی، تو اس سے آگے آہستہ 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 بات بن گئی، یہ تو ممکن ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ اس نے بھی کھل کر کہا ہو کہ ہاں مسیح خدا ہیں یا خدا کا کوئی خاص معنوں میں بیٹا ہے. لیکن میں آپ کو ایک حوالہ ایک پادری صاحب کا سنا دیتا ہوں، جس میں انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ وضاحت کے ساتھ یہ ذکر نہیں. ہم چونکہ بچپن سے عادی ہیں اس بات کے کہ اس فکرے کے یہ معنی ہیں، لہذا ہم اس کے معنی وہ کرتے ہیں. یہ پادری صاحب ہیں ریورنڈ E.R. ہل، اور ان کی کتاب چھپی ہے پبلشڈ بائی دی کیتھولک ٹرسٹ سوسائٹی لنڈن. 1927 میں یہ کتاب چھپی تھی. کتاب کا نام ہے واٹ دی چرچ از، واٹ دی کیتھولک چرچ، کیتھولک لفظ ہے، کیتھولک لفظ ہے، کیتھولک چرچ، واٹ دی کیتھولک چرچ از اینڈ واٹ شی ٹیچز. اس میں وہ کہتے ہیں ان دی نیو ٹیسٹمنٹ even the most essential points of doctrine are touched on so incidentally and require such careful study and balancing of different texts that it is an extremely delicate matter to arrive at a definite conclusion. کہتے ہیں کہ نیو ٹیسٹمنٹ میں، نئے عہد نامے میں عقائد کے متعلق جو اصل الاصول باتیں ہیں، بنیادی ترین باتیں ہیں، اسینشل پوائنٹس ہیں ہمارے ڈاکٹرن کے، ان کا بھی اتنا سرسری ذکر ہے. are touched so incidentally and require such careful study and balancing of different texts. اور مختلف جو متن ہیں ان کو توازن کرنے کا اتنا نازک کام ہے کہ it is extremely delicate matter. یہ بہت ہی نازک کام ہے to arrive at a definite conclusion کہ معین نتیجے پر انسان پہنچ سکے. اب دیکھیں قرآن شریف کیا کہتا ہے، بار بار کہتا ہے کتاب مبین، کتاب مبین. قرآن شریف ایسی کتاب ہے جس میں جو بنیادی عقائد ہیں وہ کھل کر بار بار بیان کی گئے ہیں، اور شاید اتنی دفعہ بیان کیے گئے ہیں کہ وہ قریش نے ہاتھ جوڑتی ہے، درستہ حضور آپ نے پڑھا دیا، ہم پتہ لگ گئے یہ کی دے ہم. لیکن نیا نامہ کئی دفعہ میں نے پڑھا ہے، کئی دفعہ پڑھایا ہے آپ لوگوں کو، کئی سال سے میں پڑھ رہا ہوں، کہیں بھی یہ واضح ذکر نہیں کہ مسیح خدا ہے. ہاں انسانیت کا پورا واضح ذکر آتا ہے. اب یہ کہتے ہیں ریورنڈ ہل صاحب، موسٹ پروٹسٹنٹس بلیو، اکثر پروٹسٹنٹ یہ اعتقاد رکھتے ہیں that the divinity of Christ is clearly taught in the Bible، کہ مسیح کی الوہیت اچھی طرح کھل کر وضاحت سے بیان کی گئی ہے نئے بائبل میں. Yet the Socinians have argued with apparent sincerity، مگر سوچین فرقہ جو بڑی وضاحت بڑی سنجیدگی کے ساتھ یہ کہتا ہے that the New Testament presents Christ merely as an inspired man، کہ نیا ٹیسٹمنٹ نیا نامہ جو ہے وہ مسیح کو صرف ایک الہام ملہم کے طور پر پیش کرتا ہے، ملہم انسان کے طور پر پیش کرتا ہے، خدا کے طور پر پیش نہیں کرتا. تو آپ نے سوال بہت اچھا کیا عبدالرحمن صاحب. سوال یہ تھا آپ کا کہ کیا مسیح کے جو حالات زندگی بیان ہیں نئے عہد نامے میں، ان سے ان کی خدائی کی کوئی جھلک ملتی ہے؟ تو میں نے بتایا کہ جہاں تک ان کے حالات زندگی کا تعلق ہے، ان کے سونے جاگنے، پیدا ہونے اور مرنے، سب سے بڑی بات تو یہ ہے پیدا بھی ہوئے، ختنہ بھی ہوا،
سوچے خدا کا خطرہ ہوا، یہ کیا کیا سوچتے بھی آدمی کو جھرجھری آ جاتی ہے، کیا اور پھر فوت بھی ہو گئے، اور 3 دن فوت رہے، گویا 3 دن یہ کائنات آپ ہی چلتی رہی. تو پھر تو وہ جو دہریہ کہتے ہیں کہ آپ ہی چل رہی ہے، کوئی خدا ہوتا نہیں ہے، وہ بات ان کے نظر سے بڑی بات لگتی ہے. 3 دن اگر چل سکتی ہے یہ کائنات تو 300 سال بھی چل سکتی ہے، 3 لاکھ سال بھی چل سکتی ہے. تو عجیب بات ہے کہ کوئی بھی ان کی حالات زندگی اس میں ایسے نہیں ہیں جس سے یہ پتہ لگے کہ وہ خدا تھے، انسان نہیں تھے یا خدا تھے. اب ایک اور بات وہ کہتے ہیں، اور پادری وہ جو عبداللہ آتم تھا اس نے اس کے اوپر بڑا زور دینے کی کوشش کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم وہ جو وجود نظر آتا تھا نا، اس کو ہم خدا نہیں کہتے، مظہر خدا کہتے ہیں. یہ ایک ہوشیاری ہے. اچھا، مظہر خدا ہے، وہ خدا نہیں ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے پوچھا ہے وہ جسم انسان کا تھا یا خدا کا تھا، اور اس جسم کے اندر جو روح تھی وہ انسان کی تھی یا خدا کی تھی. اب اگر وہ کہتا ہے کہ جسم کے اندر روح خدا کی تھی، تو حضور فرماتے ہیں کہ دیکھو، انسان کو اس لیے انسان کہتے ہیں نا کہ اس کے اندر روح خدا انسان کی ہے. جس چیز کے اندر جس چیز کی روح ہے اس کے مطابق اس کا نام دیا جاتا ہے. پھر کھل کر کہو کہ وہ خدا ہے. مظہر خدا کس طرح ہوا؟ جب اس جسم کے اندر روح خدا کی تھی تو وہ خدا ہے. اور پھر مانو ساری باتیں کہ جب اس نے کہا کہ مجھے قیامت کا علم نہیں، تو اس روح کو قیامت کا علم نہیں تھا. جب وہ جسم کھاتا پیتا تھا جس کے اثرات روح پر پڑتے ہیں تو لازماً وہ روح متاثر ہوتی تھی. اور اگر کہو کہ اس کے اندر انسان کی روح تھی تو جسم بھی انسان کا، روح بھی انسان کی، تو کلیتاً انسان ہوا. پھر خدا کہاں سے ہوا؟ اس کے اوپر وہ گھبرا کر اس نے کہہ دیا ہے کہ 2 روحیں تھیں، خدا کی روح تھی اور انسان کی روح تھی. حضور نے دوسرے پرچے میں لکھا آج تو ہمیں ایک فتح عظیم نصیب ہوئی، کیونکہ یہ ان کے بالکل عقیدے کے خلاف ہے. اس کے اندر 2 روحیں تھیں. تو انہوں نے نہیں اگلے پرچے میں کہا نہیں وہ ایک ہی روح تھی. اب روح تھی، کہتے ہیں یہ روح القدس کے نازل ہونے سے خدا اس جسم میں روح آئی تھی خدا کی. وہ جب اسے بپتسمہ لیا حضرت یحییٰ سے، حضرت یوحنا سے، تو اس وقت وہ روح آئی تھی. تو اچھا، تو 33 سال تک کی عمر میں آئی تھی تو 33 سال تک خدا نہیں تھے، پھر اس وقت خدا بنے. سارا عقیدہ ایک عجیب و غریب گورکھ دھندا بنایا ہوا ہے. سیدھی سادی بات ہے کہ انسان تھے، ہاں اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے تھے، اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے تھے، اللہ تعالیٰ کی خاص برکات اور رحمتیں ان پر نازل ہوتی تھیں. سب انبیاء کی طرح ہم ان کا عزت اور احترام کرتے ہیں. ساری مصیبت ڈال دی ہے عیسائیت نے وہاں اپنے دائرے سے نکل کر. دائرہ ان کا تھا یہودیوں تک. یہودی سمجھتے تھے بیٹے سے کیا مراد ہے، مذہبی اصطلاحوں کو وہ جانتے تھے. پولوس نے جب آؤٹ رائٹ انکار کیا ہے اس کے یہودی عیسائیوں نے، پطرس سے اس کے باقاعدہ لڑائی ہوئی ہے، اشارے مل جاتے ہیں. یہ تک الزام لگایا ہے کہ پطرس ایک لڑکی کو لیے پھرتا ہے، یہ تک ایک مسیحی بہن کو لیے پھرتا ہے، اشارتاً اس پر الزام لگایا ہے پطرس پر. اور یہ لکھا ہے ایک جگہ کہا کہ میں نے پطرس کو روبرو ہو کر ملامت کی، یعنی وہ جس کے اوپر ساری کلیسیا کی بنیاد ہے اس کو روبرو ہو کر ملامت کی میں نے. تو یہ چلا گیا یونانیوں میں، جب یہودیوں میں اس کو ناکامی ہوئی تو یونانیوں میں چلا گیا. وہاں کے مذہب کو مد نظر رکھ کر وہاں اس نے ایک مذہب بنا کر پیش کیا جس کا عیسائی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ساری مشکل سر یہ پڑی ہے. تو نئے عہد نامے میں کوئی بھی ایسی بات نہیں جس سے مسیح علیہ السلام کی خدائی کا ثبوت ملتا ہو. ہاں بالکل واضح طور پر ان کو کھانے پینے، چلنے پھرنے، سونے جاگنے، مرنے زندہ ہونے والے سوائے اس مسکراہٹ کے استثناء کے ان کو انسان قرار دیا گیا. صحیح. اب بلال منظور صاحب ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں. محترم میر صاحب، الوہیت مسیح کے رد میں دلائل دیتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتب میں
یوحنا کی انجیل کے باب 10 آیت 30 کے حوالہ کو بہت بڑی انجیلی دلیل کے طور پر مسیحیوں کے سامنے پیش فرمایا ہے۔ اس حوالے کے الفاظ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ بائبل میں ہے، میرا باپ جس نے مجھے وہ دی ہیں سب سے بڑا ہے، اور کوئی انہیں باپ کے ہاتھ سے نہیں چھین سکتا، میں اور باپ ایک ہیں۔ یہودیوں نے اسے سنسار کرنے کے لیے پھر پتھر اٹھائے۔ یسوع نے انہیں جواب دیا کہ میں نے تم کو باپ کی طرف سے بہتیرے اچھے کام سکھائے ہیں، ان میں سے کس کام کے سبب مجھے سنسار کرتے ہو؟ یہودیوں نے اسے جواب دیا کہ اچھے کام کے سبب سے نہیں بلکہ کفر کے سبب سے تجھے سنسار کرتے ہیں، اس لیے کہ تو آدمی ہو کر اپنے آپ کو خدا بتاتا ہے۔ یسوع نے انہیں جواب دیا، کیا تمہاری شریعت میں یہ نہیں لکھا ہے کہ میں نے کہا کہ تم خدا ہو؟ تو میر صاحب اس کے جو حضور نے استدلال فرمایا ہے، بات یہ ہے کہ اس حوالے سے حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ ثابت فرمایا ہے، اور بڑے زبردست ثبوت ہے یہ اس بات کا، قطعی طور پر قطعی ثبوت ہے کہ مسیح نے الوہیت کا دعویٰ نہیں کیا تھا اور مسیح خدا نہیں تھے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ابھی جو پہلے بات میں نے کہی ہے، عیسائی کہتے کیا ہیں؟ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ مسیح بیک وقت انسان ہوتے ہوئے بھی خدا تھا۔ اس حوالے میں کیا لکھا ہے کہ یہودیوں نے پتھر اٹھائے کہ ان کو مارے۔ کیوں مجھے مارتے ہو؟ مسیح نے پوچھا کیوں مجھے مارتے ہو؟ میں تو اچھے اچھے کام کرتا ہوں، کیوں مجھے مارتے ہو؟ کیا ہم تمہیں اس لیے مارتے ہیں کہ تم انسان ہوتے ہوئے خدا ہونے کا دعویٰ کرتے ہو۔ جو عقیدہ آج عیسائی منسوب کرتے ہیں مسیح کی طرف، وہی عقیدہ انہوں نے منسوب کر کے کہ آپ یہ کہتے ہیں مسیح کو پتھر مارنے کی کوشش کی ہے۔ اگر مسیح یہی تھے کہ بیک وقت انسان ہوتے ہوئے، پوری طرح انسان ہوتے ہوئے پھر پوری طرح خدا تھے، تو ان کو کہنا چاہیے تھا کہ ہاں ٹھیک ہے، بالکل درست بات تم کہہ رہے ہو، میں یہی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تم نے یہ تم یہ کفر کی بات کرتے ہو۔ یہودیوں نے کہا تم یہ کفر کی بات کرتے ہو کہ اپنے آپ کو انسان کیا سمجھتے ہوئے خدا سمجھتے ہو۔ مسیح نے قطعاً یہ نہیں کہا کہ میں انسان ہوتے ہوئے بھی خدا ہوں۔ مسیح نے جو جواب دیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں اپنے آپ کو خدا کا بیٹا قرار دیتا ہوں تو تمہارے بزرگ جو کلیتاً انسان تھے، میرے نزدیک بھی اور تمہارے نزدیک بھی، تم ان بزرگوں کو خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ تم خدا ہو۔ گویا مجازاً استعارتاً خدا اپنی محبت کی وجہ سے، اپنے پیار کی وجہ سے ان لوگوں کو کہتا ہے کہ تم خدا ہو۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کامل انسان تھے، لیکن حضور کے بارے میں جو پیشگوئیاں ہیں پرانے زمانے میں، اس میں یہ ذکر ہے کہ ایک گویا ایک خدا کا ظہور ہوگا۔ تو یہاں مسیح علیہ السلام نے اس بات سے کا اقرار نہیں کیا کہ میں انسان ہوتے ہوئے خدا ہوں، بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح تمہارے بزرگوں کو تمہاری الہامی کتاب میں خدا کہا گیا ہے حالانکہ وہ انسان تھے، تو پھر مجھ پر کیا اعتراض ہے؟ وہ اگلی فقرہ، آپ نے آخری فقرہ نہیں پڑھا، اس کو پڑھیں نا ذرا، اس میں وضاحت کے ساتھ ہے۔ یسوع نے انہیں جواب دیا، کیا تمہاری شریعت میں یہ نہیں لکھا ہے کہ میں نے کہا تم خدا ہو؟ جبکہ اس نے انہیں خدا کہا جن کے پاس خدا کا کلام آیا۔ تو مجھے کیا کہتے ہیں؟ آگے پڑھیں۔ اور کتاب مقدس کا باطل ہونا ممکن نہیں۔ آیا تم اس شخص سے جسے باپ نے مقدس کر کے دنیا میں بھیجا کہتے ہو کہ تو کفر بکتا ہے اس لیے کہ میں نے کہا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں؟ یہاں انہوں نے وضاحت کر دی کہ ان لوگوں کو جن کے پاس خدا کا کلام آیا تھا، خدا نے کہا ہے کہ تم خدا ہو، اور کہاں ہے؟ اس کتاب میں جس کا باطل ہونا ممکن نہیں، وہ کتاب مقدس ہے، یعنی پرانا احکام۔ ان کو تمہاری کتاب کی روح سے خدا کہا گیا ہے، حالانکہ وہ خدا نہیں تھے، صرف خدا کا کلام ان پر آیا تھا۔ میں نے اگر یہ کہا کہ مجھے خدا نے پاک کر کے دنیا میں بھیجا ہے، جس کو خدا بھیجتا ہے وہ خدا تو نہیں ہو سکتا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے خدا نے پاک کر کے مقدس بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے،
اور میں اپنے آپ کو ان معنوں میں خدا کا بیٹا کہتا ہوں کہ خدا نے مجھے مقدس کر کے بھیجا ہے، اس پر تمہیں کیا اعتراض ہے؟ تو جو اعتراض یہود نے مسیح کے خلاف اٹھایا تھا، آج عیسائیت وہی الزام مسیح کو پر لگا رہی ہے۔ یہودیوں نے کہا تھا کہ تم انسان ہو کر خدا بناتے ہو اپنے آپ کو، آج عیسائیت معنی یہی کہتی ہے کہ تم انسان ہوتے، مسیح انسان ہوتے ہوئے بھی خدا تھا۔ مسیح نے اس وقت یہ اقرار نہیں کیا ہرگز کہ میں انسان ہوتے ہوئے خدا ہوں، بلکہ انہوں نے کہا کہ جس طرح پرانے بزرگوں کو مجازن استعارتاً خدا کہا گیا تھا، صرف ان پر خدا کا کلام نازل ہوتا تھا لیکن ان کو خدا کہا گیا مجاز کے طور پر، اسی طرح میں نے اگر یہ کہا کہ میں خدا کی طرف سے مقدس کر کے بھیجا گیا ہوں، اس لیے میں خدا کا بیٹا اپنے آپ کو کہتا ہوں، تو اس میں کون سے اعتراض کی بات ہے؟ یہ ایک بڑا زبردست قطعی حوالہ ہے مسیح علیہ السلام کی الوہیت کے خلاف نیا نامے کا۔ اور اس سے ایک اور بات حل ہوتی ہے۔ عام طور پر عیسائیوں میں، عیسائی اسکالرز میں یہ خیال ہے کہ یہ جو یوحنا کی انجیل ہے، یہ بعد کی انجیل ہے، اور جب عیسائیوں کے ایک پرانے وہ عقائد جو یہودیوں کے طرف سے ملتے جلتے تھے بدل گئے تھے، تب یہ لکھی گئی ہے۔ میں نے اس کو غور سے پڑھا ہے پچھلے دنوں پھر دوبارہ۔ ٹھیک ہے، تبدیلی اور تعریف تو متی میں بھی ہوئی ہے، مرکز میں بھی عیسائی سب مانتے ہیں، یوحنا بھی ہوئی ہوگی، لیکن میں یہ سمجھا ہوں کہ یوحنا کی انجیل اتنی غلط نہیں جتنی مثلا لوکا کی انجیل ہے۔ اس انجیل میں مسیح علیہ السلام کے الوہیت کے خلاف دلائل پورے موجود ہیں۔ جس طرح یہ کہا مسیح نے کہ میں اور باپ ایک ہیں، اسی طرح کہا کہ باپ مجھ سے بڑا ہے۔ بار بار اس انجیل میں وہ کہتے ہیں مجھے بھیجا ہے خدا نے، میں اس کی طرف سے آیا ہوں، اس نے مجھے بھیجا ہے۔ کہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ میں نے خدا کو بھیجا یا میں نے باپ کو بھیجا۔ تو الوہیت مسیح کا عقیدے کو جس مسیح علیہ السلام نے جو کاصر السلیم ہے جس قطعیت کے ساتھ پیش کیا ہے، اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ انجیل بھی ہماری پوری توجہ کے لائق ہے، اور اس انجیل میں بھی مسیح علیہ السلام کے اصل مشن کا ذکر ہے۔ گو جس طرح باقی نامے میں تعریف ہوئی ہے، تبدیلیاں ہوئی ہیں، اسی طرح اس میں بھی ہوئی ہوگی۔ جس طرح وہ پہلا فکر آیا کہ خدا شروع میں خدا تھا، خدا کا اس کے غلط معنی کرتے ہیں، ورنہ اس میں بھی دراصل کوئی الوہیت کا ذکر نہیں ہے۔ تو بہرحال اس حوالے میں جو حوالہ یاد رکھنے والا ہے 10 باب کی 35 آیت تک چلتا ہے، کہاں 20 سے 35 تک یا 36 تک چلتا ہے۔ اس حوالے میں قطعاً مسیح علیہ السلام نے، اگر اس کا عجیب سا جواب دیا ہے کہ عبداللہ آتم نے کہ دیکھو جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، تو مطلب اس کا یہ بنتا ہے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، تم انسان خدا ہو، وہ تو ہو ہی ہو، انسان ہوتے ہوئے بھی تم خدا اپنے آپ کو کہہ رہے، اپنے انسانیت والے سے، یعنی مذہب خیز بات ہے کہ مسیح نے تو یہ کہا ہی نہیں۔ مسیح نے تو یہ کہا ہے کہ تم دوسروں کو جو بزرگ تھے تمہارے اور ان کے لیے خدا کا لفظ استعمال کرنا جائز سمجھتے ہو، میرے لیے خدا کے بیٹے کا لفظ استعمال کرنا جائز نہیں سمجھتے جس کو خدا نے بنایا ہے۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ تم خدا کے طور پر خدا کہو اپنے آپ کو، انسان کے طور پر جو ہے انسانی تمہارا ایسا ہے، اس کو اپنے طور پر مجھے خدا نہ کہو۔ سامنے جو ٹھوکر جواب دیے، یا مسئلہ کا خیز بات ہے۔ پھر اس کے بعد وہ بولے نہیں، اس کے بعد ٹلا گئے اس بات کو۔ تو بڑا ایک زبردست قطعی ثبوت ہے، اور مغلقوں کو میں سمجھتا ہوں اس کے حوالے کو استعمال کرنا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے، اس کا کم استعمال ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ اگلے پروگرام میں بھی انشاءاللہ الوہیت مسیح کے موضوع کو جاری رکھیں گے۔ میں محترم میر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مسکرانا منع نہیں ہے اور آپ سب احباب کا بھی اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔